बाहर बरामदे में शाम की धूप दीवारों से सिमट कर फर्श पर लंबी लकीरें बिना रही थी। फिजा में गुलाब की महक और मिट्टी की सूंधी खुशबू रची हुई थी। लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सा तनाव था जो महसूस किया जा सकता था। शाहवीर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर लॉन की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी सख्ती थी जो सिर्फ तब आती थी जब उसे कोई फैसला करने पर मजबूर किया जाता। कमरे का दरवाज़ा बहुत ही आहिस्ता से खुला और बेगम साहिबा अंदर दाखिल हुई। उनके पैरों की चाप ने शाहवीर के ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। शाहवीर ने पलट कर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। बेगम साहिबा ने सोफे पर बैठते हुए एक लंबी सांस ली और अपने बेटे के चेहरे के तासुरात को पढ़ने की कोशिश की। बेगम साहिबा ने धीमी लहजे में कहा, शाहवीर, तुम जानती हो कि तुम्हारे अब्बा जो फैसला करते हैं उसके पीछे हमेशा कोई ठोस वजह होती है। शाहवीर ने खिड़की से नजर हटाकर अपनी माँ की तरफ देखा और स्पाट लहजे में बोला, वजह जो भी हो अम्मी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी पसंद और नापसंद की कोई अहमियत ही ना रहे। आप लोग मुझसे मशवरा करने के बजाय हुक्म सुना रहे हैं। बेगम साहिबा ने नरमी से समझाते हुए कहा, ये हुक्म नहीं है बेटा, ये इस घर की इज्जत का सवाल है। वो लड़की जिससे तुम्हारी बात तय हुई थी, उसने जिस तरह ऐन वक्त पर इनकार किया उससे तुम्हारे अब्बा बहुत टूट गई हैं। वो नहीं चाहते कि मोहल्ले में या खानदान में किसी को बातें बनाने का मौका मिले। शाहवीर के होठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई और वो बोला, इसका हल आप लोगों ने ये निकाला कि माशबी को मेरे सर मंड दिया जाए। वो लड़की जो इस घर में एक मुलाजमा की बेटी बनकर आई थी, जिसे आप लोगों ने एहसान के तौर पर पाला, अब वो इस घर की मालकिन बनेगी। बेगम साहिबा का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ और उन्होंने कहा, माश भी मुलाजिम की बेटी ज़रूर है, लेकिन उसकी तरबियत मैंने अपनी बेटियों की तरह की है। वो बहुत ही सुलझी हुई और नेक लड़की है। वो तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। शाहवीर ने गुस्से से अपना हाथ मेज़ पर मारा और कहा, शिकायत की बातें नहीं है अम्मी, बात बराबरी की है। मेरा और उसका क्या जोड़ है? वो खामोश तमाशाई बनी रहती है। उसे शायद अपनी राय देना भी नहीं आता। मैं एक ऐसे लड़के के साथ जिंदगी गुजारूंगा जिसका कोई अपना वजूद ही ना हो। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और माजबीन चाय की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। उसने नजरें झुकाई हुई थी और उसके कदमों की आवाज़ इतनी मध्यम थी कि जैसे वो फर्श को छू भी ना रही हो। उसने खामोशी से चाय की ट्रे मेज पर रखी और जाने के लिए मुड़ी ही थी कि शाहवीर की आवाज़ ने उसे रोक दिया। शाहवीर ने तंजिया लहजे में कहा, माजबी, तुमसे भी पूछा गया है या तुम भी बस इस फैसले को अपनी खुशकिस्मती समझकर कबूल कर चुकी हो? माजबी के कदम रुक गए। उसने सर उठाकर शाहवीर की तरफ नहीं देखा बल्कि फर्श की तरफ देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोला, मेरे लिए मेरे बड़ों का फैसला ही सब कुछ है। वो जो बेहतर समझेंगे वही मेरे हक में अच्छा होगा। शाहवीर ने एक लंबा कहका लगाया जिसमें सिर्फ तल्खी थी। देखा आपने अम्मी, इससे कहते हैं अपनी राय का ना होना। इसे ये भी नहीं मालूम कि वो एक ऐसी शादी में बंधने जा रही है जहां उसे कभी वो मकाम नहीं मिलेगा जिसकी एक बीवी हकदार होती है। माजबी की मुठियां भींच गईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। बेगम साहिबा ने शाहवीर को घूर के देखा। तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, वो बहुत ही नाजुक दिल लड़की है। शाहवीर ने लापरवाही से कंधे उचकाए। नाजुक दिल लोगों के लिए ये दुनिया नहीं है अम्मी, और ये घर तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, अगर अब्बा की जिद यही है तो मैं निकाह कर लूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि मैं इसे सिर्फ एक नाम दूंगा, अपना दिल या अपनी जिंदगी में जगह कभी नहीं दूंगा। बेगम साहिबा खामोशी से उठकर चली गई, लेकिन जहावीर के दिल में जैसे एक तूफान मचा हुआ था। वो खुद को एक ऐसी सूरत हाल में फंसाए हुए महसूस कर रहा था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगली चंद शामें बहुत ही मसरूफ गुजरी। घर में निकाह की तैयारियां तो हो रही थी, लेकिन वो गहमा गहमी नहीं थी जो एक शादी वाले घर में होती है। हर तरफ एक खामोशी थी, जैसे सब किसी अनदेखे बोझ तले दबे हुए हों। माँ जबीन ने खुद को किचन और अपने कमरे तक महदूद कर लिया था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बस अपना काम खुशी से करती रहती। निकाह की रात भी बहुत ही सादा थी। शाहवीर ने सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था और उसके चेहरे पर छाई हुई संजीदगी किसी को भी उसके करीब आने से रोक रही थी। निकाह के बाद जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो माँ जबीन सोफे पर बैठी हुई थी। उसने सुनहरी काम वाला लाल जोड़ा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन शाहवीर ने उसकी तरफ देखना भी गवारा न किया। शाहवीर ने अपना कोट उतार कर कुर्सी पर फेंका और बहुत ही सर्द लहजे में बोला, देखो माजबीन, मैं साफ बात करने का कायल हूँ।
یہ نکاح صرف ابا کی عزت بچانے کے لیے ہوا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی دیکھ سکوں گا۔ تمہاری اس گھر میں وہی جگہ رہے گی جو پہلے تھی، بس اب تم کاغذوں میں میری بیوی ہو۔ مجھ سے کسی قسم کی محبت یا توجہ کی امید مت رکھنا۔ ماں جبین نے آہستہ سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ بہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا اور نہ ہی اب مانگوں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری اوقات کیا ہے اور میں آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتی، لیکن میں اس گھر کی عزت ہوں اور میں اپنے فرض کو پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ شاہویر نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ فرض؟ کس فرض کی بات کر رہی ہو تم؟ کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری خدمت کر کے میرا دل جیت لو گی؟ یہ خیالی دنیا سے باہر آ جاؤ، میں تمہیں پسند نہیں کرتا اور یہی سچ ہے۔ ماں جبین نے گہری سانس لی اور کہا، سچ تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے نہیں بلکہ اس احساس سے نفرت کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنا پڑا جو آپ کی نظر میں آپ کی برابر کی نہیں ہے۔ آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے اور اس کا غصہ آپ مجھ پہ نکال رہے ہیں۔ شاہویر اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا کہ تم بہت زیادہ بولنے لگی ہو ماں جبین۔ شاید تمہیں اس گھر کی مالکن بننے کا شوق کچھ زیادہ ہی جلدی چڑھ گیا ہے۔ یاد رکھنا، تم اس گھر میں ایک ملازم کی بیٹی بن کر آئی تھی اور میرے لیے تم ہمیشہ وہی رہو گی۔ ماں جبین نے اپنی نظریں نہیں جھکائی بلکہ خاموشی سے شاہویر کو دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسی طاقت تھی جس نے شاہویر کو اندر سے بے چین کر دیا۔ وہ مڑا اور بیڈ پر لیٹ گیا جبکہ ماں جبین صوفے پر ہی بیٹھی رہی۔ رات بہت ہی لمبی تھی اور دونوں کے دلوں میں فاصلے کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ اگلی صبح شاہویر کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ماں جبین موجود نہیں تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے گیا تو دیکھا کہ وہ ناشتے کی میز پر بیگم صاحبہ کی مدد کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاہویر کو اس کا یہ سکون اور بھی زیادہ چڑھانے لگا۔ شاہویر نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، امی، میں آج شہر جا رہا ہوں، آفس کے کچھ ضروری کام ہے، ہو سکتا ہے واپسی میں دیر ہو جائے۔ خان صاحب نے اخبار پڑھتے ہوئے اسے دیکھا۔ شاہویر، آج تمہارا گھر پہ ہونا ضروری ہے، کچھ رشتے دار ملنے آئیں گے، تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ شاہویر چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا، معذرت ابا، لیکن میرا کام بہت ضروری ہے، اور ویسے بھی ماں جبی کو تو ان سب لوگوں کی عادت ہے، وہ اکیلی بھی سب سنبھال لے گی، آخر اس نے یہی کام تو کیا ہے ہمیشہ سے۔ خان صاحب نے غصے سے اخبار میز پر پٹکا، شاہویر، اپنی زبان کو لگام دو، وہ اب تمہاری بیوی ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ شاہویر نے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا، میں نے کچھ غلط نہیں کہا ابا، میں تو بس حقیقت بیان کر رہا ہوں، اگر سچ سننا کڑوا لگتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ ماں جبین نے خاموشی سے خان صاحب کے سامنے پانی کا گلاس رکھا اور دھیمے سے کہا، ابا جان، آپ پریشان نہ ہو، شاہویر کو جانے دیں، میں بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر سب کام سنبھال لوں گی، انہیں اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے۔ شاہویر نے ایک طنزیہ نظر ماں جبین پر ڈالی اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اسے لگا کہ اس نے ایک بار پھر ماں جبین کو نیچے دکھا دیا، لیکن اسے یہ احساس نہیں تھا کہ ماں جبین کا صبر دراصل اس کی جیت تھی۔ شہر میں سارا دن شاہویر کا دل کام میں نہیں لگا۔ اس کے ذہن میں بار بار ماں جبین کا وہ پرسکون چہرہ اور اس کی باتیں گھوم رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنی جلدی اس کے لفظوں کو ہضم کر لیتی ہے۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماں جبین سفید رنگ کے سادہ مگر نفیس جوڑے میں مہمانوں کی خدمت کر رہی تھی۔ اس کی چال ڈھال میں ایک وقار تھا جو شاہویر نے پہلے کبھی نوٹس نہیں کیا تھا۔ ایک دور کی خالہ نے شاہویر کو پاس بلا کر کہا، شاہویر بیٹا، ماشاء اللہ تمہاری بیگم تو بہت ہی پیاری اور سگھڑ ہے، خان صاحب نے بالکل صحیح انتخاب کیا ہے۔ شاہویر نے زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی خالہ، وہ تو ہے۔ خالہ مزید کہنے لگی، لیکن وہ کچھ چپ چپ سی لگتی ہے، کیا اسے کوئی پریشانی ہے؟ یہ تم اسے زیادہ تنگ کرتے ہو؟ شاہویر نے ماں جبین کی طرف دیکھا جو اس وقت مسکرا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس ذرا سنجیدہ مزاج ہے۔ جب مہمان چلے گئے اور گھر میں دوبارہ خاموشی چھا گئی تو شاہویر اپنے کمرے میں گیا۔ ماں جبین وہاں الماری میں کپڑے درست کر رہی تھی۔ شاہویر دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، آج تم نے مہمانوں کے سامنے بہت ہی اچھا ڈرامہ کیا، سب تمہاری تعریفیں کر رہے تھے۔ ماں جبین نے پلٹ کر دیکھا، وہ ڈرامہ نہیں تھا، وہ میری ذمہ داری تھی۔ آپ کے گھر کی عزت اب میری عزت ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی آپ کے گھر کے بارے میں غلط بات کرے۔ شاہویر اس کے قریب آیا، میری گھر کی عزت؟ تم ہوتی کون ہو میرے گھر کی عزت کی فکر کرنے والی؟ تم صرف اپنی جگہ یاد رکھو تو بہتر ہی ہوگا۔
माजबीन ने इस बार एक कदम आगे बढ़ाया और शाहवीर की आंखों में देखा। मैं आपकी बीवी हूँ शाहवीर साहब, चाहे आप इस हकीकत को माने या ना माने, लेकिन ये सच है। आप मुझे जितना चाहे जलील कर लें, लेकिन आप मुझसे मेरा वो हक नहीं छीन सकते जो मुझे अल्लाह ने और इस माशरे ने दिया है। शाहवीर उसकी हिम्मत देकर दंग रह गया। उसे तवक्का नहीं थी कि माजबी इस तरह उसे जवाब देगी। उसने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मुझसे बात करके मेरा दिल जीत लोगी? तुम एक मुलाजिम की बेटी ही रहोगी, चाहे तुम कितने ही महंगे कपड़े पहन लो या कितना ही विकार दिखा लो। माजबीन ने अपना बाजू छुड़ाया और बहुत ही सुकून से बोली, मैं एक इंसान हूँ शाहवीर साहब, और मेरी कदर मेरी जात से है, मेरे बाप के पेशे से नहीं। आपका गुरूर आपको अंधा कर चुका है, इसलिए आपके सामने खड़ी एक जीती जागती लड़की नजर ही नहीं आ रही, बल्कि सिर्फ उसका एक माजी नजर आ रहा है। शाहवीर के पास उसका कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से से कमरे से निकल गया और लॉन में जाकर बैठ गया। रात की इस पहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसका दिमाग अब भी गर्म था। उसे महसूस हो रहा था कि वो जिस लड़की को कमजोर समझ रहा था, वो दरअसल उससे ज्यादा मजबूत निकली है। अगले चंद हफ्ते इसी खिंचाव में गुजरे। शाहवीर ने कोशिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त घर से बाहर गुजारे, लेकिन जब भी वो घर आता, माजबी की मौजूदगी उसे बेचैन कर देती। वो उसके लिए खाना लगाती, उसके कपड़े इस्त्री करती, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती, लेकिन कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं करती थी। एक दिन शाहवीर का एक दोस्त अरसलान घर आया। अरसलान एक खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान था। उसने जब माजबीन को देखा तो वो शाहवीर से कहे बगैर ना रह सका। यार शाहवीर, तेरी बीवी तो बहुत ही बाकमाल है। इतनी सादगी और इतना वकार मैंने बहुत ही कम लड़कियों में देखा है। तू तो बहुत ही खुशकिस्मत निकला। शाहवीर ने सरद मेहरी से कहा, खुशकिस्मती और मेरा क्या ताल्लुक है अरसलान? ये सब हालात का जबर है और कुछ नहीं। अरसलान ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? क्या तुम खुश नहीं हो? शाहवीर ने अपने दोस्त को सारी कहानी सुना दी कि किस तरह उसे मजबूरन ये निकाह करना पड़ा। अरसलान ने सब सुनने के बाद एक गहरी सांस ली और कहा, शाहवीर तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है। तू इस लड़की की माजी को देख रहा है, उसके हाल को नहीं। वो तुझे वो सब कुछ दे रही है जो एक बीवी को देना चाहिए, लेकिन तू उसे सिर्फ नफरत दे रहा है। याद रख, जब ऐसे साबिर लोगों का सब्र टूटता है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। शाहवीर ने असलान की बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वो बात उसके दिल में कहीं बैठ गई। उसने सोचा कि वाकई ही वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर उसकी अना ने सर उठाया और उसने खुद को यकीन दिलाया कि वो सही है। एक शाम जब शाहवीर ऑफिस से आया तो उसे तेज बुखार महसूस हो रहा था। उसका सर फट रहा था और जिस्म टूट रहा था। वो सीधा अपने कमरे में गया और बेड पर गिर गया। माजबीन जब कमरे में आई तो उसने शाहवीर की हालत देखकर फौरन उसके माथे पे हाथ रखा। माजबीन ने परेशानी से उसे देखा। आपको तो बहुत तेज बुखार है शाहवीर, आपने पहले क्यों नहीं बताया? शाहवीर ने उसे हटाने की कोशिश की कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद देख लूंगा। माजवी ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और फौरन ठंडे पानी की पट्टियां करने लगी। उसने सारा वक्त उसके पास बैठ के गुजारी। वो बार बार उसके माथे पर पट्टियां रखती और उसका बुखार चेक करती। रात भर वो सोई नहीं, बस शाहवीर की देखभाल करती रही। सुबह जब शाहवीर की आंख खुली तो बुखार काफी कम हो चुका था। उसने देखा कि माजबीन सोफे पर बैठी सर झुकाए ऊँग रही थी। उसके चेहरे पर थकन साफ थी, लेकिन उसके बावजूद उसने शाहवीर का साथ नहीं छोड़ा था। शाहवीर ने उसे खामोशी से देखा। उसके दिल में पहली बार माजबीन के लिए एक नरम गोशा पैदा हुआ। उसने सोचा कि अगर उसकी जगह कोई और होती तो क्या वो भी इसी तरह उसकी खिदमत करती? क्या वो लड़की जिससे वो शादी करना चाहता था उसकी इतनी फिक्र करती? उसी लम्हे माजबीन की आंख खुल गई। उसने शाहवीर को जागता देखकर फौरन पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अभी आपके लिए नाश्ता और दवाई लेकर आती हूँ। शाहवीर ने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन फिर रुक गया। उसने सिर्फ सर हिला दिया। माजबीन तेजी से कमरे से निकल गई। नाश्ता करने के बाद शाहवीर ने महसूस किया कि उसकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। वो कमरे में टहलने लगा। मेज पर एक किताब पड़ी थी। उसने उसे उठाकर देखा तो वो माजबीन की डायरी थी। उसने उसे खोलना तो नहीं चाहा था, लेकिन तजस्सुस की वजह से उसने एक सफ़ा पढ़ा। वहाँ लिखा था कि नफरत करना बहुत आसान है, लेकिन किसी की नफरत के बावजूद उससे मोहब्बत निभाना बहुत मुश्किल। मैं नहीं जानती कि शाहवीर मुझे कब कबूल करेंगी, या शायद वो कभी भी ना करें, लेकिन मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं इस घर और इस इंसान की इज्जत की हिफाजत करूं, चाहे मुझे इसके बदले में कुछ भी ना मिले। शाहवीर ने डायरी बंद कर दी और एक गहरी सांस ली।
اسے احساس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو بوجھ سمجھ رہا تھا وہ تو کتنی بڑی سوچ کی مالک ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے اس اہم موڑ پر پہلی بار اپنی انا کو تھوڑا کمزور محسوس کیا۔ دوپہر کے وقت شاہویر جب ہال میں گیا تو اس نے دیکھا کہ خان صاحب اور بیگم صاحبہ آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ بیگم، میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ ماجبین نے اس گھر کو جس طرح سنبھالا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتی تھی۔ بس مجھے فکر ہے تو شاہویر کی، وہ اب بھی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ بیگم صاحبہ نے جواب دیا، وقت لگے گا خان صاحب، شاہویر کا غرور ٹوٹنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ماجبین کی محبت اور صبر ایک دن اسے ضرور جیت لے گی۔ شاہویر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ سب لوگ ماجبین کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ واقعی اتنی خاص ہے یا پھر وہ سب دکھاوا کر رہی ہے؟ اس کا دماغ اب بھی اسے الجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دل کی آواز کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اگلے دن شاہویر نے فیصلہ کیا کہ وہ ماجبین سے ٹھیک طرح سے بات کرے گا۔ شام کو جب وہ آئے تو شاہویر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاہویر نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ ماجبین، کل رات تم نے جو کچھ کیا اس کے لیے شکریہ۔ میری طبیعت واقعی بہت خراب تھی۔ ماجبین نے حیرت سے شاہویر کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ شاہویر نے تھوڑا سنجیدہ ہو کر پوچھا، تو تم ہر بات کو فرض کیوں کہتی ہو؟ کیا تمہارا اپنا کوئی دل نہیں ہے؟ کیا تمہیں دکھ نہیں ہوتا جب میں تمہاری توہین کرتا ہوں؟ ماجبین کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ دکھ تو ہوتا ہے، لیکن میں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے۔ میرے باپ باپ نے مجھے سکھایا تھا کہ جب کوئی آپ پر پتھر مارے تو آپ اسے پھول دیں۔ میں بس وہی کر رہی ہوں۔ شاہویر نے گہری سانس لی۔ تم بہت ہی عجیب لڑکی ہو۔ میں نے آج تک ایسی کوئی لڑکی نہیں دیکھی جو اتنی تذلیل کے بعد بھی اتنی پرسکون رہے۔ ماجبین نے اٹھتے ہوئے کہا، سکون اندر سے آتا ہے شاہویر صاحب، باہر کے حالات اسے نہیں بدل سکتے۔ آپ کو شاید کبھی اس بات کی سمجھ نہ آئے۔ وہ کمرے سے باہر چلے گئی اور شاہویر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے ماجبین نے اسے ایک بہت بڑا سبق دے دیا ہو۔ کیا وہ واقعی کبھی ماجبین کو وہ مقام دے پائے گا جس کی وہ حقدار ہے؟ ابھی تو یہ صرف آغاز تھا اور راستہ بہت ہی طویل تھا۔ شام کے سائے گہری ہو رہی تھی اور شاہویر اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ماجبین ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کھڑی تھی۔ شاہویر نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور بغیر کسی تاثر کے کہا، یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کافی نہیں مانگی تھی۔ ماجبین نے میز پر مگ رکھتے ہوئے سکون سے جواب دیا، آپ نے مانگی نہیں تھی، لیکن آپ کا سر درد کہہ رہا ہے، یہ میں آپ کے چہرے سے پڑھ سکتی ہوں۔ شاہویر نے مگ کی طرف دیکھا اور پھر ماجبین کی طرف۔ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ تم خود کو بہت زیادہ عقل مند سمجھنے لگی ہو۔ میرے چہروں کو پڑھنا تمہارا کام نہیں ہے۔ ماجبین ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میرا کام تو صرف آپ کا خیال رکھنا ہے، چاہے آپ کو وہ اچھا لگے یا برا۔ کافی پی لیجیے گا ورنہ ٹھنڈی ہو کر اس کا ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ وہ مڑنے لگی تھی کہ شاہویر نے اسے دوبارہ ٹوکا، ٹھہرو، کل ارسلان کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ میں نے دیکھا تم اس سے لائبریری کی طرف لے جا رہی تھی۔ ماجبین نے پلٹ کر جواب دیا، وہ خان صاحب کے لیے کچھ پرانی کتابیں ڈھونڈ رہے تھے، میں نے بس انہیں راستہ دکھایا تھا۔ آپ کو اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ شاہویر کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور غصے سے بولا، مسئلہ ہے، کیونکہ تم اس گھر میں ایک خاص حیثیت سے آئی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی باہر کا آدمی تم سے اتنی بے تکلفی سے بات کرے۔ ماجبین کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے پوچھا، باہر کا آدمی؟ ارسلان صاحب تو آپ کے بہترین دوست ہیں، اور اگر انہیں میری عزت کرنی آتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شاہویر نے اس کا بازو سختی سے پکڑا، تم میری بات کا جواب دینے کے بجائے مجھے سبق سکھا رہی ہو، اپنی حدود یاد رکھو۔ ماجبین نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش نہیں کی بلکہ شاہویر کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، میری حد تو وہی ہے جو آپ نے پہلے دن طے کر دی تھی، ایک ملازم کی بیٹی کی حد، تو پھر اب یہ پابندیاں کیوں؟ شاہویر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف اتنا ہی بول سکا، باہر جاؤ یہاں سے، مجھے کام کرنا ہے۔ ماجبین خاموشی سے باہر نکل گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد شاہویر نے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ کافی بالکل ویسی ہی تھی جیسے اسے پسند تھی، نہ زیادہ میٹھی اور نہ زیادہ کڑوی۔ اگلے دن گھر میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا کیونکہ شاہویر کے کچھ بزنس پارٹنرز شہر سے آ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ بہت پریشان تھی کیونکہ انتظام بہت بڑا تھا۔ ماجبین بیٹی، کیا سب کچھ تیار ہے؟ مہمان کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔
ماشبین نے اطمینان سے جواب دیا، جی امی جان، آپ فکر نہ کریں، دسترخوان لگ چکا ہے اور تمام لوازمات تیار ہے، آپ بس آرام کریں، میں باقی سب دیکھ لوں گی۔ شاویر تیار ہو کر نیچے آیا تو اس کی نظر ماشبین پر پڑی، جو ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس پر چاندی کا کام تھا، وہ بہت ہی باوقار لگ رہی تھی۔ شاہویر نے اس کے قریب جا کر دبی آواز میں کہا، آج تمہارا امتحان ہے، یہ لوگ بہت بڑے کاروباری لوگ ہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی تو میری ساکھ خراب ہو جائے گی۔ ماشبین نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، آپ کی ساکھ میری عزت ہے شاہویر صاحب، میں اسے کبھی داؤ پر نہیں لگاؤں گی، آپ بس اپنے مہمانوں کی طرف توجہ دیں۔ مہمان پہنچے تو کھانے کی میز پر ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، ذائقہ ایسا تھا کہ ہر کوئی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک مہمان مسٹر کمال نے خان صاحب سے کہا، خان صاحب، آپ کے گھر کا کھانا اور انتظام تو لاجواب ہے، لیکن آپ کی بہو نے جس طرح سب سنبھالا ہے وہ دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوا۔ خان صاحب نے فخر سے شاویر کی طرف دیکھا، جی، ماجبین اس گھر کی رونق ہے، اس کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ شاہویر نے جب یہ سنا تو اسے ایک پل کے لیے فخر محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی انا نے پھر سے سر اٹھایا۔ اس نے سوچا کہ ماجبین یہ سب صرف اس لیے کر رہی ہے تاکہ سب کی نظروں میں اچھی بن سکے۔ دعوت ختم ہوئی تو شاہویر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماجبین آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ شاہویر نے اسے دیکھتے ہی کہا، آج تو تم نے سب کو اپنا گریدہ بنا لیا، ابا جان تو تمہاری تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ ماجبین نے گلاس میز پر رکھا اور کہا کہ میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، تعریف پانے کے لیے نہیں کیا۔ شاہویر نے طنز کیا کہ فرض، یا پھر سب کی ہمدردیاں سمیٹنے کا ایک طریقہ، تم چاہتی ہو کہ سب سمجھے کہ میں ظالم ہوں اور تم بہت مظلوم۔ ماجبین نے اس بار خاموشی توڑ دی اور بلند آواز میں کہا کہ بس کریں شاہویر صاحب، آپ کو ہر چیز میں سازش کیوں نظر آتی ہے؟ میں اس گھر کا حصہ ہوں، میں اس گھر کی عزت بچانا چاہتی ہوں، کیا یہ بھی گناہ ہے؟ شاہویر نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ ماجبین نے پہلی بار اتنی اونچی آواز میں بات کی تھی۔ اس نے کہا کہ تم مجھ پر چلا رہی ہو۔ ماجبین کی آنکھوں میں اب آنسو آ چکے تھے، وہ بولی کہ میں چلا نہیں رہی، میں اپنا دکھ بیان کر رہی ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو نیچا دکھانا چاہتی ہوں، جبکہ میں تو ہر لمحہ آپ کا مان رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ میرا دل نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم میری کوششوں کی تو توہین نہ کریں۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ شاہویر وہیں کھڑا رہ گیا، اسے محسوس ہوا جیسے اس نے آج کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہو۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب شاہویر کو پیاس لگی۔ وہ نیچے کچن میں گیا تو اس نے دیکھا کہ لائبریری کی بتی جل رہی تھی۔ وہ تجسس میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ماجبین ایک کونے میں بیٹھی پرانی فائلیں ترتیب دے رہی تھی۔ شاہویر نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا کہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں سونا نہیں ہے؟ ماجبین نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا کہ ابا جان نے کہا تھا کہ ان فائلوں کو ترتیب دینا ہے، انہیں کل صبح ان کی ضرورت ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا یہی کام کر لوں۔ شاہویر اس کے قریب بیٹھا اور فائلوں کو دیکھ کر، یہ تو بہت ہی پرانا ریکارڈ ہے، اس پہ تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ ماجبین نے خاموشی سے کام جاری رکھا۔ شاہویر نے ایک فائل اٹھائی اور اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا کہ ماجبین، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم نے سمجھا۔ ماجبین کا ہاتھ رک گیا، اس نے شاہویر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ معذرت کر رہے ہیں؟ شاہویر صاحب معذرت کر رہے ہیں؟ شاہویر نے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ میں نے آج تمہیں مہمانوں کے سامنے بہت ہی محنت کرتے دیکھا تھا، مجھے تو سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ماجبین کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور اس نے دھیمے سے کہا کہ آپ کی ایک نرم بات میرے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہے، لیکن آپ ہمیشہ کانٹے ہی کیوں چنتے ہیں؟ شاہویر نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، شاید میں نے خود کو ایک ایسے خول میں بند کر لیا ہے جہاں سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ اسی وقت لائبریری کا دروازہ کھلا اور خان صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آئی۔ خان صاحب نے کہا کہ شاہویر، تم یہاں ہو، میں سمجھا تم سو گئے ہو، اور ماجبین بیٹا، تم نے اتنی رات تک کام کیوں کیا؟ ماجبین نے اٹھ کر کہا کہ ابا جان، بس تھوڑا سا کام رہ گیا تھا، شاہویر صاحب بھی میری مدد کر رہے تھے۔ خان صاحب نے شاہویر کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ شاباش بیٹا، یہ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہے ہو۔ خان صاحب کے جانے کے بعد شاہویر نے ماجبین سے کہا کہ اب باقی کام کل کریں گے، چلو اب سونے چلو۔ اگلی صبح شاہویر جب ناشتے پر آیا تو اس کا موڈ پہلے سے بہتر تھا۔ اس نے خود ماجبین کے لیے کرسی کھینچی اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ بیگم صاحبہ یہ دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ بیگم صاحبہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ شاہویر، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ تم اتنے مہربان کیسے ہو گے؟ شاہویر نے ناشتہ شروع کرتے ہوئے کہا کہ امی، انسان کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور ویسے بھی ماجبین نے اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اتنا تو بنتا ہے۔
ماشبین نے چائے ڈالتے ہوئے شاہویر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش شکریہ تھا۔ ناشتے کے بعد شاہویر نے ماشبین سے کہا کہ آج شام کو تیار رہنا، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں۔ ماشبین نے حیرت سے پوچھا کہ باہر کہاں؟ شاہویر نے کہا کہ بس تیار رہنا، سوال مت کرو۔ شام کو شاہویر اسے شہر کے ایک بہترین ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ وہاں کا ماحول بہت ہی رومانوی اور پرسکون تھا۔ ماشبین نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا کہ یہاں تو بہت ہی رش ہے، آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم گھر پر بھی تو کھانا کھا سکتے تھے۔ شاہویر نے مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے کہا کہ کبھی کبھی باہر نکلنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ آج ہم سکون سے کچھ باتیں کریں۔ کھانا آنے کے بعد شاہویر نے بات شروع کی کہ ماشبین، میں جانتا ہوں کہ ہمارا آغاز بہت ہی برا تھا اور میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، لیکن میں اب اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ ماشبین نے نوالا توڑتے ہوئے کہا کہ موقع؟ آپ کا مطلب ہے کہ آپ مجھے قبول کر رہے ہیں؟ شاہویر نے اس کا ہاتھ میز پر تھاما اور کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں کتنا کامیاب ہوں گا، لیکن میں تمہیں اب اس نظر سے نہیں دیکھتا جیسے پہلے دیکھتا تھا۔ تم ایک بہت مضبوط اور باوقار لڑکی ہو۔ اسی دوران وہاں شاہویر کی وہ پرانی منگیتر زویا آ گئی جس نے اسے انکار کیا تھا۔ وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ تھی۔ زویا نے شاہویر کے پاس آ کر طنزیہ لہجے میں کہا، او شاہویر، تو یہ ہے تمہاری وہ ملازمہ بیوی؟ میں نے سنا تھا کہ تم نے کسی ایسی ویسی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ شاہویر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ماشبین نے اس کا ہاتھ دبایا اور خود جواب دیا۔ ماشبین نے نہایت تمیز اور وقار سے کہا کہ جی، میں شاہویر کی بیوی ہوں اور میرا نام ماشبین ہے، اور جہاں تک ایسی ویسی کی بات ہے تو ایک بیوی کا مقام اس کے کردار سے ہوتا ہے، اس کے ماضی سے نہیں۔ شاہویر صاحب نے مجھ میں وہ دیکھا جو شاید آپ میں نہیں تھا۔ زویا کا چہرہ اتر گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شاہویر نے حیرت سے ماشبین کی طرف دیکھا اور کہا کہ واہ، تم نے تو اسے بولنے کے لائق بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی حاضر جواب ہو۔ ماشبین نے مسکرا کر کہا کہ جب بات میرے شوہر کی عزت پر آئے گی تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اس واقعے نے شاہویر کے دل میں ماشبین کی عزت اور بڑھا دی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی جو خاموش رہتی تھی، وہ اس کی ڈھال بننے کی طاقت بھی ہے۔ گھر واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی تلخ نہیں تھی۔ شاہویر نے اچانک گاڑی روکی اور ماشبین کی طرف مڑ کے کہا کہ ماشبین، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، شکریہ میرا ساتھ دینے کے لیے۔ ماشبین نے کہا کہ شکریہ کی بات نہیں ہے، میں نے وہی کیا جو میرا دل چاہ رہا تھا۔ شاہویر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، کیا تم مجھے معاف کر سکو گی ان تمام باتوں کے لیے جو میں نے کہیں؟ ماشبین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ برے نہیں ہیں، بس حالات نے آپ کو ایسا بنا دیا ہے۔ شاہویر نے اسے اپنا قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا کہ تم واقعی ایک فرشتہ ہو ماشبین، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی۔ اگلے چند دن شاہویر اور ماشبین کے درمیان ایک نئی قربت لے کر آئے۔ وہ اب زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے، باتیں کرتے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ ایک صبح شاہویر آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا ماشبین اس کی ٹائی ڈھونڈ رہی تھی۔ شاہویر نے مسکرا کر کہا کہ ٹائی یہاں دراز میں ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ماشبین نے ٹائی نکال کر اس کے گلے میں ڈالی اور اسے باندھنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہر روز پرفیکٹ لگیں۔ شاہویر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ تم ہو تو سب کچھ پرفیکٹ ہے۔ آفس پہنچ کر شاہویر کو ایک ضروری کال آئی۔ اس کے ایک کلائنٹ نے اسے بتایا کہ ان کے کچھ پراپرٹی پیپرز میں مسئلہ آ گیا ہے اور انہیں فوری طور پر کچھ پرانے دستاویزات کی ضرورت ہے۔ شاہویر نے فوراً گھر فون کیا اور ماشبین سے کہا کہ ماشبین، لائبریری میں اس کالی فائل میں کچھ پیپرز ہیں، کیا تم انہیں ڈھونڈ کر مجھے بتا سکتی ہو؟ ماشبین لائبریری گئی اور فائل ڈھونڈنے لگی۔ فائل کے اندر کچھ اسے ایسی تصویریں ملی جنہیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ شاہویر کی بچپن کی تصویریں تھیں، لیکن ان کے ساتھ ایک اور عورت کی تصویر بھی تھی جسے وہ نہیں پہچانتی تھی۔ شام کو جب شاہویر واپس آیا تو ماشبین نے وہ تصویریں اسے دکھائیں۔ ماشبین نے پوچھا کہ شاہویر صاحب، یہ تصویریں کس کی ہیں؟ یہ عورت کون ہے؟ شاہویر نے تصویریں دیکھی اور اس کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی۔ اس نے کہا کہ یہ میری حقیقی ماں ہے۔ بیگم صاحبہ میری سگی ماں نہیں ہے۔ ماشبین دھنگ رہ گئی۔ کیا؟ آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ شاہویر نے بیٹھتے ہوئے کہا کہ میری حقیقی ماں کا انتقال تب ہوا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے پالا اور کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن میرے اندر ایک خالی پن ہمیشہ سے تھا، شاید اسی لیے میں اتنا سخت مزاج بن گیا۔ ماشبین نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا
کہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا وہ خالی پن اب میں بھر دوں گی۔ شاہویر نے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری پاس بھیجا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی محبت گہری ہوتی گئی، لیکن ایک دن اچانک شاہویر کی زندگی میں ایک اور طوفان آیا۔ اس کے آفس میں ایک نیا مینیجر آیا جس کا نام ساحر تھا۔ ساحر بہت ہی چلاک اور مطلب پرست آدمی تھا۔ اس نے شاہویر کے کاروبار میں گڑبڑ کرنا شروع کر دی اور الزام شاہویر پر ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک شام شاہویر بہت ہی پریشان گھر آیا۔ خان صاحب نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ خان صاحب نے پوچھا کہ شاہویر کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ شاہویر نے بتایا کہ ابا جان، آفس میں کچھ مالی مسائل آ رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ ماجبین نے سب سنا اور کہا کہ شاہویر صاحب، کیا میں آپ کے ساتھ آفس آ سکتی ہوں؟ میں بھی کچھ حساب کتاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ شاہویر نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر ماجبین کے اصرار پر مان گیا۔ آفس میں ماجبین نے باریک بینی سے تمام ریکارڈ چیک کیے۔ اسے جلد ہی پتہ چل گیا کہ ساحر نے کہاں کہاں غلطی کی ہے اور پیسوں کا غبن کیا ہے۔ ماجبین نے شاہویر کو بلایا اور دکھایا کہ دیکھیں، یہ تمام ٹرانزیکشن ساحر کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ شاہویر نے فوراً ساحر کو بلایا اور اس کے سامنے تمام ثبوت رکھ دیے۔ ساحر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اسے فوراً نوکری سے نکال دیا گیا اور قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ شاہویر نے سب کے سامنے ماجبین کا شکریہ ادا کیا کہ اگر آج ماجبین نہ ہوتی تو میں بہت ہی بڑی مشکل میں پھنس سکتا تھا۔ یہ صرف میری بیوی نہیں، میری طاقت ہے۔ گھر واپس آ کر خان صاحب اور بیگم صاحبہ بہت ہی خوش ہوئیں۔ انہوں نے ماجبین کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ خان صاحب نے کہا کہ بیگم، میں نے کہا تھا نا کہ ہماری بہو اس گھر کی قسمت بدل دے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاہویر کی تمام تلخیاں ختم ہو گئی۔ وہ اب ایک مکمل بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کی زندگی میں اب سکون اور خوشیاں تھیں۔ ایک رات وہ دونوں چھت پر بیٹھے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ شاہویر نے کہا کہ ماجبین، تمہیں یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ تم ایک ملازم کی بیٹی رہو گی؟ ماجبین نے مسکرا کے کہا کہ جی، مجھے یاد ہے۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ چوما اور کہا کہ میں غلط تھا، تم تو اس گھر کی شہزادی ہو اور میری دل کی ملکہ، میں نے تمہیں پہچانے میں دیر کر دی۔ ماجبین نے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھا اور کہا کہ دیر تو ہوئی لیکن درست ہوئی، اب ہمارے پاس پوری زندگی ہے اس محبت کو جینے کے لیے۔ شاہویر نے اسے اپنے قریب کر لیا اور دور آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگا۔ اسے اب اپنی زندگی مکمل لگ رہی تھی۔ لیکن کیا زندگی ہمیشہ ہی پرسکون رہتی ہے؟ ابھی ایک اور راز کھلنا باقی تھا جس نے ماجبین کی زندگی کو ایک بار پھر ہلا کے رکھ دیا۔ کچھ دن بعد ماجبین کو ایک خط ملا جس پر کسی کا نام نہیں تھا۔ اس نے خط کھولا تو اس کے اندر ایک پرانی وصیت کی کاپی تھی۔ وصیت میں لکھا تھا کہ ماجبین کے والد، جو کہ صرف ایک ملازم سمجھے جاتے تھے، دراصل شاہویر کے والد کے بچپن کے بہترین دوست اور اس کے کاروبار کے برابر کے حصے دار تھے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی پہچان چھپائی تھی تاکہ ان کی بیٹی کی پرورش سادہ طریقے سے ہو سکے۔ ماجبین یہ پڑھ کر سکتے میں رہ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی شاہویر کے پاس گئی۔ شاہویر نے وصیت پڑھی اور اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی۔ وہ فوراً خان صاحب کے پاس گئے۔ خان صاحب نے سب دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور کہا کہ ہاں، یہ سچ ہے، تمہارے والد میرے بھائی جیسے تھے ماجبین، اور یہ کاروبار جتنا شاہویر کا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ میں صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ تمہیں یہ بتا سکوں۔ ماجبین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی اوقات اور ملازم ہونے کا جو طعنہ دیا جاتا تھا وہ اب ایک دم ختم ہو چکا تھا۔ شاہویر نے اسے دیکھا اور کہا کہ ماجبین، تم مجھ سے بھی زیادہ امیر نکلی، اب تو مجھے تمہارے آگے جھکنا پڑے گا۔ ماجبین نے مسکرا کر کہا کہ میں امیر پہلے بھی تھی شاہویر صاحب، کیونکہ میرے پاس آپ کی محبت تھی، یہ کاغذات میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ شاہویر نے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ تم واقعی ہی عظیم ہو ماجبین، اور اب سے ہم اس کاروبار کو مل کر چلائیں گے۔ ان کی زندگی اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ دونوں مل کر نہ صرف اپنے گھر کو بلکہ اپنے کاروبار کو بھی نئی بلندیوں پر لے گئے۔ ماجبین نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت چاہے کسی بھی پس منظر سے ہو، اگر اس کے پاس صبر، وقار اور محبت ہو تو وہ دنیا کی ہر جنگ جیت سکتی ہے۔ اور شاہویر نے یہ سیکھ لیا تھا کہ انسان کی قدر اس کے حسب و نسب سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور نیت سے ہوتی ہے۔ شاہویر نے ماجبین کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہماری کہانی تو اب شروع ہوئی ہے ماجبین، اور یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ماجبین نے مسکرا کر جواب دیا کہ انشاءاللہ یہ کہانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ ماجبین کی اصل حقیقت سامنے آنے کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا، لیکن اس کے رویے میں ذرا بھی غرور نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی اسی طرح بیگم صاحبہ کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتی اور خان صاحب کی ادوایات کا خیال رکھتی۔ شاہویر اسے دیکھ کر اکثر سوچتا کہ قدرت نے اسے کتنی خوبصورت امتحان سے گزارا اور ایک ہیرا اس کی جھولی میں ڈال دیا۔
ایک صبح شاہویر دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ماجبین بالکنی میں کھڑی پرندوں کو دانہ ڈال رہی ہے۔ وہ دبے قدموں اس کے پیچھے گیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ شاہویر نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اب تم اس سلطنت کی آدھی مالکن بن چکی ہو، اب بھی یہ چھوٹے موٹے کام خود ہی کرتی ہو۔ ماجبین نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ شاہویر صاحب، مال و دولت تو آنی جانی چیز ہے، لیکن یہ جو پرندوں کی دعائیں اور اپنوں کا پیار ہے، یہی میری اصل سلطنت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاغذ کے چند ٹکڑے ماجبین کو بدل دیں گے؟ شاہویر نے اسے عقیدت سے دیکھا اور بولا کہ مجھے لگا تھا کہ شاید اب تم مجھ سے بدلہ لوگی، ان تمام تلخ باتوں کا جو میں نے تم سے کہیں۔ میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں کہا، تمہیں ملازم کی بیٹی کہہ کر تمہارا دل دکھایا۔ ماجبین نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور نہایت سنجیدگی سے کہا کہ وہ شاہویر کوئی اور تھا، اور آج جو میرے سامنے کھڑا ہے وہ میرا مان ہے۔ ماضی کو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن مستقبل تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ چوما اور کہا کہ تم واقعی بہت عظیم ہو۔ آج دفتر میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اب تو قانونی طور پر بھی تمہارا وہاں پر ہونا ضروری ہے۔ ماجبین نے تھوڑی جھجک کے ساتھ پوچھا کہ کیا میرا وہاں جانا واقعی ٹھیک رہے گا؟ میں تو صرف گھر سنبھالنا جانتی ہوں، ان کاروباری پیچیدگیوں کا مجھے کیا علم؟ شاہویر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اعتماد دیتے ہوئے کہا کہ جس لڑکی نے شاہویر جیسے ضدی انسان کا دل جیت لیا، اس کے لیے بزنس میٹنگ کیا چیز ہے؟ تمہاری خاموشی میں جو دانائی ہے وہ بڑے بڑے تجربہ کار لوگوں میں بھی نہیں ہوتی۔ دفتر پہنچنے پر جب شاہویر نے بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے ماجبین کا تعارف کروایا تو سب دنگ رہ گئے۔ وہی ملازمین جو پہلے اسے صرف شاہویر کی بیوی سمجھ کر سرسری سلام کرتے تھے، اب اس کے احترام میں کھڑے تھے۔ میٹنگ کے دوران ایک موڑ پر جب کمپنی کے نئے پروجیکٹ میں کچھ مالی خطرات کا ذکر ہوا تو ماجبین نے پہلی بار اپنی رائے دی۔ ماجبین نے نرم مگر دو ٹوک لہجے میں کہا کہ معذرت چاہتی ہوں، لیکن اگر ہم اس پروجیکٹ کو منافع کے بجائے لوگوں کی ضرورت کے تحت دیکھیں تو ہمیں طویل مدت میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمیں شہر کی پسماندہ علاقوں میں سستی رہائش فراہم کرنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہماری ساکھ بڑھ سکے گی بلکہ لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا اور پھر تمام ڈائریکٹرز نے ایک ساتھ تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ شاہویر کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ اس نے میز کے نیچے ماجبین کا ہاتھ دبا کر اسے سراہا۔ شام کو واپسی پر شاہویر اسے ایک نرسری لے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماجبین کو پودوں اور پھولوں سے کتنا لگاؤ ہے۔ ماجبین نے حیرت سے پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمارے اپنے باغ میں بھی تو اتنے پھول ہیں۔ شاہویر نے مسکرا کر ایک چھوٹا سا پودا اٹھایا اور کہا کہ یہ خاص قسم کا سفید گلاب ہے جو بہت ہی صبر سے اگتا ہے، لیکن جب کھلتا ہے تو پورے باغ کو مہکا دیتا ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے تم یاد آ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے کمرے کی بالکنی میں لگاؤ۔ ماجبین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ شاہویر، آپ بدل گئے ہیں، بالکل بدل گئے ہیں۔ شاہویر نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ مجھے تم نے بدلا ہے ماجبین، تمہاری خاموشی نے میرے اندر کے شوہر کو ختم کر دیا۔ اب مجھے سکون کی سمجھ آئی ہے۔ گھر پہنچے تو بیگم صاحبہ اور خان صاحب ان کے انتظار کر رہے تھے۔ بیگم صاحبہ نے ماجبین کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ بیٹی، آج میں نے تمہارے پسند کے کباب بنائے ہیں۔ شاہویر نے بتایا کہ تم نے آج دفتر میں سب کا دل جیت لیا۔ ماجبین نے مسکرا کر کہا کہ امی جان، یہ سب آپ کی دی ہوئی تربیت ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں تھی۔ خان صاحب نے شاہویر کی طرف اشارہ کیا کہ شاہویر، اب تو تمہاری بیوی بھی بزنس سنبھال رہی ہے، اب تم تھوڑا سا آرام کر سکتے ہو۔ شاہویر نے ہنس کر جواب دیا کہ ابا جان، اب تو مجھے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ورنہ ماجبین مجھے پیچھے چھوڑ دے گی۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چلی گئی، شاہویر اور ماجبین لون میں ٹہل رہے تھے۔ چاند کی چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور فضا بہت ہی پرسکون تھی۔ شاہویر نے اچانک رک کر ماجبین کا سامنا کیا اور پوچھا کہ ماجبین، کیا اب بھی تمہیں کبھی وہ پرانی باتیں یاد آ کر تکلیف دیتی ہیں؟ ماجبین نے کچھ دیر خاموشی سے چاند کو دیکھا اور پھر بولی کہ کبھی کبھی یاد آتی ہیں، لیکن پھر میں آپ کی اس محبت کو دیکھتی ہوں جب آپ مجھے دے رہے ہیں تو وہ تمام زخم بھر جاتے ہیں۔ انسان کی پہچان اس کی غلطی سے نہیں بلکہ اس کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ شاہویر نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے والد کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائیں گے جو یتیم بچوں کی تعلیم اور پرورش کا ذمہ داری لے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور بچہ ویسے ہی محرومی محسوس کرے جیسے کبھی تم نے یا میں نے کی۔ ماجبین نے خوشی سے شاہویر کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو بہت ہی نیک کام ہے، میں اس میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گی۔ اسی دوران شاہویر کو ایک پرانی بات یاد آ گئی۔ وہ مسکرایا اور بولا کہ تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں آئی تھی
اور میں نے تمہیں کتنا برا بھلا کہا تھا؟ ماجبین نے شرارت سے کہا کہ جی بالکل، آپ نے کہا تھا کہ میرا کوئی اپنا وجود ہی نہیں ہے اور آپ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ شاہویر نے شرمندگی سے سر جھکایا اور کہا کہ میں کتنا بے وقوف تھا، جس وجود سے میری اپنی پہچان جڑی تھی میں اسی کا انکار کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ماجبین، میں نے تمہاری بہت ہی تذلیل کی۔ ماجبین نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ لیے اور کہا میں نے اسی دن آپ کو معاف کر دیا تھا جب آپ نے پہلی بار میری ہاتھ کی بنی ہوئی کافی پی کر خاموشی سے مگ رکھ دیا تھا۔ آپ کی وہ خاموشی ہی میرے لیے معافی نامہ تھا۔ وقت پر لگا کے اڑتا گیا۔ چند ماہ گھر میں ایک بار پھر خوشیوں نے دستک دی۔ ماجبین امید سے تھی اور پورے گھر میں ایک جشن کا سماں تھا۔ بیگم صاحبہ تو جیسے خوشی سے نہال تھی، وہ ہر وقت ماجبین کے ارد گرد رہتی اور اس کا خیال رکھتی۔ شاہویر اب پہلے سے بھی زیادہ ذمہ دار ہو گیا تھا۔ وہ دفتر کا کام جلد ختم کر کے گھر پہنچا اور ماجبین کے پاس بیٹھ کر اسے ڈھیروں قصے سناتا۔ ایک شام وہ دونوں کمرے میں بیٹھے آنے والے ننھے مہمان کے لیے نام سوچ رہے تھے۔ شاہویر نے کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو میں اس کا نام ارسلہ رکھوں گا، اس کا مطلب ہے بہادر، اور اگر بیٹی ہوئی، ماجبین نے مسکرا کر کہا، بیٹی ہوئی تو اس کا نام اینور رکھیں گے، یعنی چاند کی روشنی، کیونکہ وہ زندگی میں روشنی بن کر آئے گی۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ چوما اور کہا کہ وہ جو بھی ہو بس تمہاری طرح صابر اور باوقار ہو۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے انہیں خوبصورت بیٹی سے نوازا جس کی آنکھیں بالکل ماجبین جیسی تھیں، گہری اور پرسکون۔ گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئی اور خان صاحب نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا جہاں شہر بھر کے معززین کو بلایا گیا۔ دعوت کے دوران شاہویر نے ایک مائک سنبھالا اور سب کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کی۔ شاہویر نے جذباتی لہجے میں کہا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، اس مقام پر جس سکون کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ صرف اس عورت کی وجہ سے ہے جسے میں نے کبھی بوجھ سمجھا تھا۔ ماجبین نے مجھے جینا سکھایا، مجھے محبت کی پہچان کروائی۔ یہ میری شریک حیات ہی نہیں، میری روح کا حصہ ہے۔ ماجبین دور کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دل میں اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے اس قدر عزت اور محبت سے نوازا۔ دعوت ختم ہوئی تو گھر کے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شاہویر بالکنی میں کھڑا ننھی اینور کو دیکھ کر گود میں لیے اسے چاند دکھا رہا تھا۔ ماجبین اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہویر نے اینور کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو ماجبین، یہ ہماری محبت کا عکس ہے، ایک ایسا عکس جو کبھی ناتمام نہیں ہوگا۔ ماجبین نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور کہا کہ جی، یہ ایک ایسا سفر ہے جو اب کبھی ختم نہیں ہوگا، جس میں صرف محبت، احترام اور اعتبار ہوگا۔ شاہویر نے اسے ایک ہاتھ سے اپنے قریب کیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو سنبھالا۔ دور آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے اس کی خوشیوں پر مہر لگا رہا ہو۔ زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ، وہ تلخیاں، وہ طعنے اور وہ نفرت اب قصے پرانے بن چکے تھے۔ ان کے سامنے ایک خوبصورت مستقبل تھا جہاں ایک دوسرے کے لیے صرف اور صرف خلوص تھا۔ ماجبین نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت اپنے اخلاق اور صبر سے سنگلاخ چٹانوں جیسے مردوں کے دل میں بھی محبت کی نہریں بہا سکتی ہے، اور شاہویر نے یہ سب سیکھ لیا کہ انا اور غرور انسان کو تنہا کر دیتی ہے جبکہ محبت اسے مکمل کر دیتی ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، گھر کے صحن میں لگے چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شاہویر نے ماجبین کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی خوف یا اداسی نہیں تھی، بلکہ صرف سکون کا ایک ٹھہرا ہوا سمندر تھا۔ شاہویر نے دھیمے سے کہا کہ شکریہ ماجبین، میری زندگی میں آنے کے لیے اور مجھے ایک بہترین انسان بنانے کے لیے۔ ماجبین نے مسکرا کر جواب دیا، اور آپ کا شکریہ شاہویر صاحب، مجھے ماجبین بنانے کے لیے۔ اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا؟ شاہویر نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد بھی۔